अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हमें हमें जहाँ जमा फरमाया। तो हम ईमान की तजदीद के लिए बैठे हैं, तो ईमान की तजदीद भी करना है, ईमान लाना भी है, ईमान की तजदीद भी करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना कि अल्लाह के रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ये भी ईमान लाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाओं को दफ़ा फरमाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों को दफ़ा फरमाने वाले, बलाओं को दूर फरमाने वाले। सहाबा कराम के पास जब भी कोई मसला होता, ज़ाहिरी बीमारी हो या बातिनी बीमारी हो, ज़ाहिरी मसला हो, घर का मसला हो, बातिनी मसला हो, पर्सनल मसला हो, प्राइवेट मसला हो, प्रोफेशनल मसला हो, जो मसला होता साहबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फ़ौरन आ जाते। क्यों आते? क्योंकि उनका यकीन था कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अल्लाह की उलूहियत का फैज़ान यहीं से मिलेगा, तमाम अल्लाह की रुबूबियत का फैज़ान यहाँ से मिलेगा। अल्लाह ताला के महबूब रिसालत का फैज़ान लेके आए, तमाम आलम को रोशन करने लेके आए, सबकी प्रॉब्लम को दूर फरमाने वाले रहमतुल लिल आलमीन है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबिया, वो एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा एकलौता बेटा है, एकलौता बेटा है मेरा या रसूल, मगर ये बोलता नहीं, गूंगा है, बोलना अभी तक नहीं आया इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो है ना, देखो अब कुछ भी प्रॉब्लम आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ कर रहे हैं, यार रसूल बोलता नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मँगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना पानी जो है ना, उस पानी का जो है ना इस्तेमाल इस तरह किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी को इस्तेमाल किया, उससे उसको उससे जो है ना धोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। धोया मतलब वो पानी को असल तो पानी को फैज़ान पहुँचाया, वो पानी को जो है ना कुल्ली की और वो जो पानी था उस औरत को कहा कि ये जो पानी है तुम अपने बच्चे को देना, इसे इस्तेमाल के लिए देना और उस पर कुछ छिड़कना। तो जो साहबिया ने क्या किया, ऐसे ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो पानी का इस्तेमाल फरमाया और वो पानी का इस्तेमाल बच्चे को दिया, उस पर छिड़का। अगले साल वो जब औरत आई, वो कहने लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो नुस्खा था, ये जो शिफा थी, ये जो मुबारक पानी था, जैसा ही मैंने पिलाई वो मेरा बच्चा बोलने वाला बन गया। गूंगा है बच्चा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो बोलने वाला बन गया। तो हम हमारे अंदर भी गूंगापन है, हमारे अंदर भी जो है ना बीमारियां हैं, ज़ाहिरी बीमारियां हैं, बातिनी बीमारियां हैं। और हम हमारा हमारा गूंगापन क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत जब पड़ जाती, तो नबी गूंगा भी बोलने वाला बन जाता। एक गूंगा दरख्त भी बोलने वाला बन जाता, गूंगा पत्थर भी बोलने वाला बन जाता, गूंगे कंकरियां भी बोलने वाले बन जाते। हम पर भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत हो जाती है, जब हम पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निगाह करम फरमाते हैं, जब हम दुआ फरमाते हैं, गुजारिश फरमाते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निगाह करम फरमाइए, हम भी बोलने वाले बने। हम भी क्या बोलेंगे, हमारा भी बोलना क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम हर बात करने वाले बनेंगे कि अल्लाह की मर्जी से ही बात करने वाले बनेंगे, अल्लाह की मर्जी ही बात करने वाले बनेंगे, कलमे तौहीद की गवाही देने वाली बात करेंगे। हर बात जो अल्लाह और उसके रसूल की पसंद है वो करने वाले। मगर कब होगी वो निगाह रहमत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेके आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खूबसूरत दीन लेके आए, हम वो दीन को अपना ले, अपने अंदर जो है पैदा कर दे, वो दीन अपने अंदर, अपने बाहर, अपने अतराफ में वो दीन का माहौल लेके आ ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें ऐसे बंदे के लिए कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अपने आप को हवाले कर देता, अपने आप को सरेंडर कर देता, सबमिसिव हो जाता, तो अल्लाह और उसके रसूल उसको बहुत नवाज़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दुआओं से भी नवाज़ते और हमारी हाजत कलाम
خبر میں بھی جب جائیں گے ہماری حاجت ہے کلام ہوا کو، جب سوالات ہوں گے تو ہم بولنے والے ہونا ہے، بولنے آنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت سے ہی بول سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، تو یہ عورت کا جو بچہ یہ صحابی رسول ہے، صحابیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ یقین تھا کہ یہاں سے جو ملنے والی چیز یہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دینے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی جب صلاۃ والسلام پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، ہماری حالت پر رحم فرمائی، ہمیں بولنے والا بنا دیجیے کہ ہم بولے تو اللہ کا منشا کے تحت بولے، ہم نہیں بولے تو اللہ کی منشا کے تحت نہیں بولے، ہم بولے تو اللہ کی مرضی بولے، ورنہ خاموشی۔ تو تو وہ بچہ بولنے والا بن گیا، ورنہ ہم کیا ہے، جب دین ہمارے اندر نہیں آیا تو ہم کیا ہے، ہم جو بولے وہ بول دیتے، ہم غیبتیں بول دیتے، چغلیاں بول دیتے، جھوٹ بول دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن سچا، امتی کا بھی ظاہر اور باطن سچا ہونا، امتی کا بھی اندر اور باہر سچا ہونا۔ اگر اندر اور باہر سچائی ہماری نہیں ہے تو ہم نام کے امتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں سچائی جو ہے نا پیش کرتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور ہم آج کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جو ہے نا جھوٹ بول دیتے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا گھما دیتے، لوگوں کو پھرا دیتے، لوگوں کو گھما پھرا کے بات کرنا دیتے، گھما پھرا کے بات کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے، کم گفتگو کرتے، کم الفاظ استعمال فرماتے، اور وہ ایسے جامع کلمات ہوتے کہ وہ دلوں کو بہت اثر انداز ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی اصل سنت ہے، لوگوں کی سنت ہے، ہمیں اپنی سنت لوگوں کی سنت نہیں دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے دیکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے، دین لے کے آئے، وہ دین کو دین وہ ہم حاصل کرنا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اسی طرح سے ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح آتے کہ ایک جنگ میں، شاید جنگ احد میں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آنکھ کو تیر لگ جاتا۔ دیکھو صحابہ کرام آنکھ کو تیر لگنا بولتے تو ہم آنکھ میں چھوٹا تنکا گیا تو ہیبت میں پریشان ہوا تھا، مگر وہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، یہ میری آنکھ اب ٹھیک ہوگی تو وہ جو طبیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شفا فرمانے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ درد کو دور کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً وہ جو نا آتے نبی کے، فوراً جب آنکھ کو تیر لگتا آنکھ ایسا نکل جاتی اور رخسار پہ جو ہے نا لٹکتے رہتی۔ اب ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوچیے آپ کیسا صحابہ کرام کتنی قربانیاں دیے اور ہمارے کو دین اتنی آسانی سے ملا، آپ بیٹھے بیٹھے ہمارے کو دین مل گیا، یقین مانے آپ اتنی آسانی سے دین مل گیا۔ وہ تیر کھا رہے، مگر وہ تیر کھا رہے ہیں تو بھی یا اللہ یا رسول اللہ ان کا نعرہ، لا الہ الا اللہ ان کا نعرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، راضی ہے، شکایتیں نہیں ہے، جنگ چھوڑ کے بھاگے نہیں، گھروں کو واپس نہیں چلے گئے، مگر ایمان دیکھیے آئے کہ ہاں اس کا علاج ہوتا ہے دافع البلیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو بیماریوں کو دور کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر لگ گیا، آنکھ مبارک، آنکھ نکل گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، یعنی مبارک ہاتھوں سے وہ آنکھ نکل گئی تھی، اس کو ان کے آنکھ میں جو ہے نا فکس کیا، اس کو اور فکس کیا تو وہ آنکھ صحابہ فرماتے وہ اتنی روشن ہو گئی کہ جو دوسری آنکھ تھی اس سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اب دیکھو عموماً ہوتا کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ ٹوٹ جاتا، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی، جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اگر فالٹ آ جاتا جسم میں تو بولتے کہ پہلے کیسا کام نہیں کرتا، بولتے یہ دنیا میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو فکس کر دے، جس چیز کو درست فرما دے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی، وہ پہلے سے بہتر ہو۔ یہاں کیوں عجیب مسئلہ ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر رسالت کا فیضان ہے، یہاں ربوبیت اور جو ہے نا رسالت کا دو فیضانات ہیں یہاں پر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو فکس کیا، وہ پہلے سے زیادہ روشن، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ اچھا دیکھنے لگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا فرمانے والے، بیماریوں کو دور فرمانے والے، ظاہری بیماریوں کو دور فرمانے والے ہمارے آقا۔ ہم یہ نہیں کہتے، کوئی عالم یہ نہیں کرتا، کوئی بندہ یہ نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کرتے، اللہ کی عطا سے کرتے، جو بھی کرتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے، ذاتی شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا ربوبیت بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب کی رسالت بتا رہے ہیں، تو وہ آنکھ مبارک جو ہے فکس ہو گیا پہلے سے زیادہ۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت قتادہ سے، تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، یا تو تم صبر کر کے جنت میں چلے جاؤ، یا دوسرا آپشن یہ کہ میں تمہاری آنکھ کو ٹھیک کر دوں۔ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا کانا نہیں ہونا چاہتا، کانا مطلب ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، اس کو کانا بولتے، تو میں کانا نہیں ہونا چاہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ میری آنکھ کو جو ہے نا ٹھیک کر دیجئے، اور جو ہے نا جنت کے لیے آپ دعا بھی کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب وہ صحابی رسول کا ایمان بھی دیکھیے کہ یا رسول اللہ دو بھی کر دیجئے آپ،
میں کانا نہیں، اب وہ کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ کانا نہیں ہونا چاہوں؟ ارے ان کو خواہش تھی کہ یہ دونوں آنکھوں سے نبی کا جلوہ دیکھے، نبی کے دیدار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتے رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی جس نے مجھے دیکھا حق کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کی خواہش تھی۔ یہ آنکھ کیوں رکھتے تھے؟ وہ ان کی چاہت تھی، ان کی محبت تھی کہ ہم اس سے ہمیشہ نبی کا چہرہ انور دیکھیں، نبی کے دیدار کریں۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ سرکار تو دو آپشن پیش کرے، یا رسول اللہ علیہ وسلم دو بھی دے دیجیے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکھ کو فکس بھی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائی جنت کے لیے۔ تو دو بھی چیز، تو شافی الامراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دافی البلیات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اتنے جلوے کہ صحابہ کرام صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھتے رہتے، اور ان کے ایمان میں اضافہ کرتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ کرتے رہتے۔ ابھی ایک صحابی رسول حضرت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا۔ اب سفر میں جب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، وہ صحابی رسول فرماتے میں آقا کی بارگاہ میں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 معجزات دیکھے، میرے آقا کی صحبت۔ دیکھو صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کے ایمان حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، اللہ پر یقین ان کا اضافہ ہو رہا، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے معجزہ یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، آپ سفر کے واقعات سنا رہے ہیں، 3 معجزات کیا دیکھے ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ آ کے بل بلا کے روتا ہے، اور اپنی جو ہے نا پریشانی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی بولنی ہوئی جانے والا، ہر جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر ایک کی بولی جاننے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بولی جاننے والے، کیونکہ ہر عالم کی مخلوق کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کے لیے لازم ہونا کہ جو مخلوق ہے سب کو جاننا ان کی بولی، اور اونٹنیوں کا بھی عقیدہ دیکھو، اونٹنی کا بھی کہ یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہماری بولی کو سمجھنے والے ان کو بھی احساس ہے، تو وہ اونٹنی آئی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیے، تسلی دیے، پھر اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ شکایت کرتی ہے کہ تم کھانا کم دیتے ہو اور کام اس سے زیادہ لیتے ہو۔ یہ پہلا معجزہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے دوسرا معجزہ میں عجیب دیکھا، ہم کچھ دوسری طرف گئے، کچھ دور پہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آرام فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے میں نے دیکھا عجیب چیز دیکھی، میں نے دیکھا ایک درخت آیا نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ڈھانک لیا، پھر جب ڈھانک لیا پھر کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور واپس اپنی جگہ پہ چلے گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام فرما رہے تھے میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ جو ایک درخت تھا، وہ درخت آپ کے قریب آیا اور وہ آپ کو ڈھانکا اور آپ واپس آ کے چلے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صحابی رسول کو کہ دیکھو وہ جو درخت تھا، وہ درخت ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، کیا اجازت لی کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس جاؤں اور سلام عرض کر کے واپس جاؤں، کیونکہ اس نے اللہ سے اجازت لی تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے پاس آیا، سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے دیکھو ایک درخت کی تمنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، ایک درخت کی تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا، اور درخت کو حالانکہ حکم نہیں ہے درود و سلام پڑھنا، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یہ انسانوں پہ فرض ہے، حیوانات پہ نباتات پہ نہیں ہے، مگر وہ درخت کو دیکھو کتنی اس کی تمنا، کیا تمنا ہے اس کی کہ اس کی تمنا یہ کہ میں نبی پر جو ہے نا سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں اور سلامتی لے کے آؤں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلامتی کی دعا مجھے دے دے تو میں ہمیشہ ہرا بھرا رہوں گا، میں ہمیشہ جو ہے نا کامیاب رہوں گا۔ اور یہ درخت جا رہا ہے اللہ سے اجازت لے رہا کہ میں نبی تیرے محبوب کی، دیکھو تو درخت کی تمنا کیا ہے؟ وہ درخت کی تمنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے، وہ درخت کی تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم آ جائیں۔ اور انسان بول رہا، میں انسان کیا کر رہا؟ انسان بول رہا نہیں میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، انسان بول رہا جو ہے نا میں دین کے قریب آنا ہی نہیں چاہ رہا۔ جو دیندار ہو جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں آ جاتا ہے، جو دین کو اپنا لیتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی صحیح اوپر نیچے ہوتے ہوئے وہ دین کو کوشش کرتا ہے، انہیں نگاہ رحمت میں آتا سرکار کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر اس کے نظر عنایت ہوتی، جو درود و سلام پڑھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی انوارات سے اس کو نوازتے، خصوصی دعاؤں سے اس کو نوازتے اور اس کی مدد فرماتے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ تو درخت دیکھیے ہم انسان تو درخت سے افضل ہے، اور درخت کی خواہش ہے میں نبی کے قریب آ جاؤں، درخت کی خواہش ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں، اور ہماری خواہش تو اس سے زیادہ رہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت انسانوں کا مقصد ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، درخت کو پوچھ نہیں ہے، حیوانات کو پوچھنی ہے، زمین آسمان کو پوچھنی، ہمیں پوچھے تو ہمیں نہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی غلامی، تو ہمیں بھی یہی دعا کرنا ہے، وہ درخت دعا کرا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ ہم بھی یہ دعا کریں یا اللہ تیرے محبوب کی محبت عطا کر، یا اللہ تیرے محبوب کی غلامی عطا کر، یا اللہ تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو درخت سکھا رہا ہے کہ درخت سکھا رہا ہے انسانوں میں، درخت ہو کر میں نبی کے قریب ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں، میں درخت ہو کر اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت مانگ رہا ہوں، تم تو انسان ہو، تو ہم بھی ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ہم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے کہ اللہ تیرے محبوب کی محبت دے، یا اللہ تیرے محبوب کی غلامی ہے، تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانی دے، تیرے محبوب کے ادب میں آسانی دے، تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں آسانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہے نا مستجاب الدعوات ہے، کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا۔ تو صحابی رسول دوسرا واقعہ بتا رہا، اپنا ایمان کا اظہار کر کے میرا مطلب ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا کہ معجزات دیکھ کر، کمالات سرکار کے دیکھ کر، سرکار کے چہرے انور کو بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار کی ذات مبارک کو بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار کے کمالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کتنا ان کا ایمان اضافہ ہوگا، تو ہم بھی سن کے بھی ہمارے اندر بھی ایمان میں اضافہ ہونا، محبت میں اضافہ ہونا، غلامی میں اضافہ ہونا، کہ اللہ کیا تیرے محبوب کو بنایا، تیرے محبوب کیا خالق ہے تو مولا، اور کیا تیری بہترین مخلوق ہے، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے مولا، تمام تعریف تیرے لیے مولا، الحمدللہ رب العالمین، کیا بنایا مولا تو، تیرے محبوب کی شان اللہ مولا، تو نے بہت اعلیٰ بنایا، تیرے بے مثل ہے تیرے محبوب، تیرے محبوب جیسا کوئی ہے ہی نہیں مولا، تو یہ پھر درود و سلام پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنا۔ تیسرا واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ دور پر گئے، اور ایک سفر ہم جب کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ عورت نے آ کے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا اس کو کچھ پرابلم ہے، بچے کو جو ہے نا کیا کہتے ایک کچھ پرابلم تھی، بچہ وہ لے کر آئی، اور لے کر آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو ہے نا جنون کی پرابلم ہے، جنون کی بیماری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنی پرابلم عرض کریں، سرکار دو عالم وسلم کیسا حل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کی بیماری کس طرح دور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے نا ناک کو پکڑا اور نتنوں کو پکڑا اور فرمایا نکل جا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اور تمام کائنات پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے کسی بھی چیز کو، تو ان پر فرض ہے کہ نبی کی اطاعت میں فوراً آ جانا، اور جو نبی کی اطاعت میں جب فوراً نہیں آتا تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنا ہے، ہمیں بھی لبیک کہنا ہے، اگر ہم لبیک نہیں کریں گے تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی ہلاکت میں ہو جائیں گے، آخرت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچہ بیمار تھا، جنون کی بیماری تھی، وہ عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا ناک نتنوں کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں جو ہے نا تشریف فرما ہوئے، وہاں سے جو ہے نا نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم وہاں سے نکلے، تو جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپسی پر وہ صحابی رسول فرماتے، وہ صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ، کہ وہ صحابی رسول فرماتے کہ جب ہم واپس آئے تو وہ عورت وہاں پر ملی، اور جب وہ عورت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دریافت کیا کہ تو آپ کا جو ہے نا بچہ کیسا ہے؟ تو عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرا بچہ جیسا ہی آپ یہاں سے تشریف فرما ہوئے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا،
اس کی جو بھی پرابلمس تھی دور ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شافی الامراض، بیماریوں کو دور فرمانے والے، دفاع بلاؤں کو دور فرمانے والے، پرابلموں کو حل فرمانے والے، تو امتی کا بھی کام ہے کہ جب اب کوئی پرابلم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا یہ مسئلہ، یا رسول دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرمائی یا رسول۔ اور ایک صحابی رسول حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ آپ کا نام ہے، آپ اپنے بچپنے کا واقعہ سنا تھا، اپنے بچپنے کا واقعہ بتاتے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کی گود میں تھا بچپنے میں، اور فرماتے ہیں میں میری ماں کی گود سے گر گیا اور آگ میں چلا گیا، غلطی سے کیا ہوا، وہ ماں کی گود سے گر گیا، آگ میں چلا گیا۔ اب آگ میں چلے گئے تو کیا ہوتا، آگ میں چلے گئے تو آگ سے کتنا نقصان ہوتا جسم کو، تو ویسے ہی نقصان ہوا مجھے۔ میری ماں جو ہے نا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا ہی ہے اس نے سنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن، جیسا ہمارے منہ میں پانی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پانی کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن استعمال فرمایا اور وہ پورے جسم مبارک پر آپ کے ملا، آپ نے پورا جسم مبارک پر، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کو دور فرمانے کے آپ کے لعاب میں وہ اثر ہے، وہ اتنا کمال کا لعاب دہن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم مبارک پر وہ لعاب دہن کو جو ہے نا ملا اور دعا فرمائی، وہ میری ماں فرماتی ہے میں ابھی اٹھی بھی نہیں تھی وہاں سے کہ تمام کے تمام زخم پورے کے پورے وہاں سے چلے گئے، مطلب وہ جو جسم جل گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہی وہ زخم دور ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا فرمانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کو دور فرمانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کو دور فرمانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور فرمانے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ سب کو معلوم ہے، غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سانپ نے ڈسا کاٹ دیا تھا، آپ کو دس دیا تھا، تو زہر چڑھ گیا تھا اور آپ زارو خطا رونے لگے، مگر نبی کریم جیسا ہی رونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا لعاب دہن جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر آپ نے ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لعاب دہن کی برکت پورا جو ہے نا جو بھی سانپ کے زہر کا اثر تھا وہ سب ختم ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کمال ہی کمال ہے، سراپا معجزہ، سر مبارک سے قدم مبارک تک معجزہ، ہر آزو کا معجزہ ہے، ہر کمالات آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شکایت، مطلب ایک پرابلم پیش کرے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حافظہ، میری یادداشت میں ذرا کمزوری ہے، میں چیزیں بھول جاتا ہوں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرابلم کو حل فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میں ایسا بھول جاتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا اچھا اپنی چادر کھولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس اس میں پھیرا، پھر آپ نے فرمایا جو نا اس کو لپیٹ لو، پھر جیسا ہی میں لپیٹ لیا تو آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دستے مبارک کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت، اس کے بعد میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا، اس کے بعد میں ہر چیز مجھے یاد ہو جاتی اور میں بھولتا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کو جیسی پہچان تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا اور فائدہ اٹھا لیتا، وہ اپنے پرابلمز کو دور فرما لیتا، کیونکہ ان کے پاس یقین تھا کہ ہر مرض کی دوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جو نا تمام پرابلم کا حل ہے، ہماری بیماریوں کا۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول کا پیر ٹوٹ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اپنے دست اقدس سے جو نا جیسا ہی اس کو جڑایا، وہ جو پیر تھا ٹوٹا ہوا وہ جڑ کے وہ پہلے سے بھی بہتر جو نا وہ پیر ان کا پیر ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک اس میں لگا۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے صحابہ کرام اور اپنی پرابلمز کو دور فرماتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بلاؤں کو دور فرمانے والے، بیماریوں کو دور فرمانے والے آقا۔ اسی طرح سے اللہ اسی سے اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا، ہماری سہادری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو معاف فرمانے والا، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر والا، تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانیاں دے، تیرے محبوب کی محبت عطا کر، تیرے محبوب کی غلامی عطا کر، تیرے محبوب پر درود السلام پڑھنے والوں میں شامل فرما لے، کثرت سے درود السلام پڑھنے والا بنا، ہمارے درود قبول فرما لے مولا، دعاؤں کو قبول فرما لے مولا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، قبول فرما لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔